الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين الأكرمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج ماہ محرم الحرام شریف کی اس چوتھی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو حاضر ہونے کا شرف نصیب ہوا ہے۔ ہم نے 2 دن سے مولائے کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے تعلق سے گفتگو کی ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا پر کچھ تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں تاکہ خاندان نبوت سے ہمارے دلوں میں انتہائی سچی عقیدت اور محبت پیدا ہو جائے، اور ہمیں ان کی غلامی میں رہنے کا، ان کے گداؤں میں اپنا نام لکھانے کا شرف نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی پر فضل کر دیتا ہے، اور اللہ تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بنانا چاہتا ہے تو اللہ تعالی اس کو اپنے محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے، محبوبوں سے محبت کرنے والا بنا دیتا ہے، محبوبوں کا ذکر کرنے والا بنا دیتا ہے، محبوبوں کی یاد میں تڑپنے والا، ان سے عقیدت رکھنے والا بنا دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو آپ یاد رکھیں اللہ اس کو نماز سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو ذکر سے نہیں روکتا، تبلیغ سے نہیں روکتا، تلاوت سے نہیں روکتا، تقوی اور طہارت پاکیزگی سے نہیں روکتا۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے اس کو اپنی محبوبوں کی چوکھٹ سے نکال دیتا ہے، اپنے محبوبوں کے در سے دور کر دیتا ہے۔ یہ جو پیچھے بیٹھے بھائی تھوڑا آگے آ جائے نا، بڑا مزہ آئے گا یار۔
तुम पीछे बैठे हो, उतनी दूर देखना पड़ रहा है मुझे, इधर आ, इधर सुबह का इधर आना, बच्चे को लेके आओ यार, हसनैन का जिक्र बच्चे को सुना दो, इंशाल्लाह वो भी सरफराज हो जाएगा। सुभान अल्लाह। भाई पीछे वाले भाई वो कुर्सी लेके सामने आ जाए, कुर्सी कुर्सी, हाँ आप वेरी गुड, शाबाश माशाल्लाह, समझदार आदमी है यार, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे लोग हैं मॉरिशस में, बहुत अच्छे लोग हैं माशाल्लाह, पीछे बैठते हैं, बुलाने पे सामने आ जाते हैं। तो अब मसले को समझें। हजरते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कानून बना दिया है कि जब वो किसी को मरदूद करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको महबूबों से दूर कर देता है, महबूबों से दूर कर देता है। आप और कीजिएगा, शैतान जन्नत में था, इब्लीस जन्नत में था, कहाँ था बोलिए? जन्नत में था। हो कितना होशियार है, देखो जन्नत में था, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे क्या हुक्म दिया कि हजरत आदम को सजदा कर, हजरत आदम को सजदा कर। हुक्म सिर्फ शैतान को, इब्लीस को नहीं हुआ था, इब्लीस को भी हुआ था, फरिश्तों को भी हुआ था। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन इल्ला इब्लीस, सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम के लिए सजदे में चले गए। इल्ला इब्लीस, सिवाय इब्लीस के। इब्लीस हजरत आदम को सजदा नहीं करा, हालांकि था कहां? जन्नत में था। नाफरमानी बेअदबी किसकी करा? हजरत आदम की करा। बेअदबी किसकी करा? हजरत आदम की करा। तो अल्लाह ताला ने देख लिया कि ये मेरे महबूब को सजदा नहीं करता, अकड़ गया। मौला ने उससे पूछा कि भाई क्यों सजदा नहीं करा? तो कहने लगा, खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहू मिन तीन, ऐ अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया, इनको मिट्टी से बनाया, मैं आग वाला मिट्टी वाले को हरगिज़ सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को जलाल आया। उसके अकड़ को देखा, इसके अकड़ को देखिए, अल्लाह को जलाल आया। उसका ये खुरूर के बोले हमारे हुक्म के मुताबिक हम बोले सजदा करो, तुम्हारा काम है कर देना, तुम ये सब कहीं को सोच रहे, तुम आग के बने हुए हो, मिट्टी का बने हुआ है, मैं प्रोफेसर हूं, लड़का है, मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैं ये गुरूर है, गुरूर। कई बच्चों को हमने देखा, कई लोगों को हमने देखा, वो बच्चों से चिढ़े आते हैं, नाराज हो जाते हैं। हमने पूछा भाई आप वो बच्चे से नाराज हो गए, बात क्या है? बोले मौलाना वो बच्चा मुझे सलाम नहीं करा। अरे भाई उन्हें सलाम नहीं करा तो आप करो। नहीं, सलाम करने में बड़े छोटे की कोई बात नहीं है, कोई बड़े छोटे की बात नहीं है, कोई बड़ा ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, छोटा बड़े को सलाम करना ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। ये अलग बात है कि आदाब है, अखलाक है, छोटों को चाहिए वो अपने बड़ों को सलाम करने में पहल करें, जल्दी करें। लेकिन अगर किसी वजह से छोटा नहीं करता है, बद अखलाकी की वजह से नहीं करता है, मसरूफियत की वजह से नहीं करता है, या याद नहीं रखकर नहीं करता है, तो बड़ों का काम है वो अपने छोटों को सलाम करे। क्योंकि हमारे मजहब में गुरूर और तकब्बुर को पसंद नहीं किया गया। कोई आदमी मस्जिद में आता है, मस्जिद में आके जो है ऐसे दस्ती से ऐसे छटकता है जाने मास। कई मस्जिदों में हमने देखा ऐसे छटकते हैं, झटक के बैठते हैं। मुझे भाई ऐसा ही झटकेगा, प्रोफेसर हूँ मौलाना, धूल लग जाएगी मुझे। ओ हो माशाल्लाह, अल्लाह के घर की धूल लगना भी सादतमंदी है दीवाने। ये वही लोगों को धूल नहीं लगती है जिनके जिस्मों को अल्लाह दोज़ख से बचा लेता है। अल्लाह के घर में धूल भी लग जाए तो सादतमंदी की बात है। इसके अंदर जो है नौज़बिल्लाह, आप ये ना समझें कि मेरी शान के खिलाफ हो गया, मेरी अज़मत के खिलाफ होगा, नहीं। ये वो घर है कि यहाँ पर आपको आजिज और मुनकसिर बन के आना है, गुरूर और तकब्बुर के साथ नहीं। आप प्रोफेसर हो तो बाहर चप्पल छोड़ते वक्त भूल जाइए कि मैं प्रोफेसर हूँ। आप जज हो तो चप्पल छोड़ते वक्त भूल जाइए कि मैं जज हूँ। आप जो है बड़े आलिम है तो चप्पल छोड़ते वक्त भूल जाइए मैं आलिम हूँ। ये दरबार में कोई आलिम नहीं है, कोई जज नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है। ये दरबार में जो भी आता है वो सुन ले, वो खुदा है, तू बंदा है।
وہ مسجود ہے، تو ساجد ہے، تو عابد ہے، وہ معبود ہے۔ عاجز بن کے آنا۔ ہمارے مذہب میں عاجزی کو پسند کیا گیا۔ ہمارے کئی بچوں کو ہم لوگ دیکھتے ہیں مولویوں سے، مولانا نواز میں، علماء اکرام سے ایسا کبھی ہاتھ نہیں ملانا، کبھی نہیں ملانا۔ علماء اکرام کا، پیروں کا، اللہ والوں کا جب آپ مصافحہ کریں تو ان کے ہاتھ کو بوسہ دینا۔ یہ مولانا کے ہاتھ کی قدر نہیں ہے جی، مولانا کے سینے میں جو علم ہے وہ علم کی قدر ہے۔ کس کی قدر ہے بولیے؟ علم کی قدر ہے، کیونکہ ان کے سینوں کو اللہ نے منتخب کر لیا۔ کروڑوں بندوں کو اللہ نے سینہ دیا، لیکن سب کے سینوں کو اللہ نے علم کے لیے منتخب نہیں کرا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے سینوں کو اللہ منتخب کر کے اس میں قرآن کو محفوظ کر دیتا ہے، اس میں حدیث کو محفوظ کر دیتا ہے، اس میں علم کو محفوظ کر دیتا ہے۔ تو اب علماء نے کہا اب اس کا احترام کرو، جسم دیکھ کے نہیں، صورت دیکھ کے نہیں، شکلہ دیکھ کے نہیں، خدا کا فضل دیکھ کے اس کا احترام کرو۔ اللہ نے اس کو منتخب فرما دیا، اللہ نے اس کو علم کے لیے منتخب فرما دیا ہے۔ تو الغرض عاجز اور منکسر بننے کو پسند کیا گیا۔ عاجزی اللہ کو بڑی پسند ہے، انکساری اللہ کو پسند ہے۔ جو بندہ جتنا عاجز ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے، اللہ اس کو اتنا بلند کرتا ہے۔ کئی لوگوں میں علم کی وجہ سے بھی غرور آ جاتا، کوئی عالم بن گئے تو بھی غرور میں بہت بڑا عالم ہوں، علامہ ہوں، اے ذرا میرا پیرا پڑا، ایسا رہتا لوگوں کا قصہ۔ او سب کے سروں پہ ہاتھ رکھنے جاتے، سب کے ساتھ بہت بڑے، ویسا نہیں ہے۔ آپ عالم ہوں گے اپنی جگہ، لیکن اگر آپ سے کوئی بڑا ہے عزت سے بات کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے۔ الغرض اللہ رب العزت جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنے محبوبوں کے در سے ہٹا دیتا ہے۔ دیکھو ابلیس جنت میں تھا لیکن غرور کیا، اللہ نے جنت سے نکال دیا۔ اور ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں، چوری کرنے کی وجہ سے نہیں، ریپ کرنے کی وجہ سے نہیں، شراب پینے کی وجہ سے نہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے نہیں، ابلیس کو جنت سے نکالا گیا محبوب خدا کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتا دیا، دنیا والوں جو میرے محبوبوں کی بے ادبی کرے گا دیکھ لو یہ تمہارے لیے عبرت بنا دیا گیا۔ یہ تو پہلے سے جنت میں تھا، بے ادبی کرا تو جنت سے نکال دیا گیا۔ تم تو جنت میں آئیچ نہیں، تم تو جنت میں آئیچ نہیں۔ اگر تم بے ادبی کرو گے تمہیں تو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ جنت کی زور سے بولو، خوشبو نصیب نہیں ہوگی۔ اب مولانا نور صاحب ایک سوال کر رہے ہیں، ایک سوال مولانا نور صاحب کا، بولے حضرت وہ بیچارہ بے ادبی کر رہا ہے میں مانتا ہوں، لیکن نماز بھی تو پڑھ رہا ہے نا، روزہ بھی تو رکھ رہا ہے نا، زکوٰۃ بھی تو دے رہا ہے، حج بھی تو کر رہا ہے، عمرہ بھی تو کر رہا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کر رہا ہے، غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے، مسجد بھی بنا رہا ہے، مدرسہ بھی چلا رہا ہے، اتنا سب کرنے کے بعد کیا صرف ایک بے ادبی کی وجہ سے کیا اللہ اسے جنت سے محروم کر دے گا؟ تو سنیے گا ابلیس کون تھا؟ ابلیس مدرسہ نہیں چلاتا تھا، آپ کو معلوم نہیں ہے؟ ابلیس کے لیے ایک جھولا بنا ہوا تھا جنت میں، کیا بنا ہوا تھا بولیے؟ جھولا بنا ہوا تھا جنت میں ابلیس کے لیے جھولا۔ وہ جھولا ایسے ادھر سے جھولتا تھا ادھر جاتا تھا، ادھر سے جھول کے پھر ادھر آتا تھا، تو ادھر سے جھولتے ہوئے ادھر گئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا۔ مدرسہ نہیں چلاتا تھا، سب سے بڑا عالم تھا، معلم الملائکہ تھا۔ ابلیس کے علم کا مقابلہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، اتنا علم والا تھا ابلیس۔ ہم لوگ خالی داڑیاں چھوڑ لے کے گاؤں جاری کر رہے ہیں، انہیں معلم الملائکہ تھا، اور انہیں کہاں پڑھاتا تھا؟ غوثیہ مسجد کے مدرسے میں نہیں پڑھاتا تھا، انہیں جنت میں پڑھاتا تھا، انہیں موریشیس کے بچوں کو نہیں پڑھاتا تھا، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ بے ادبی کرا، اللہ نعمت چھین لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے ادبی اللہ کو پسند نہیں، زور سے بولو، بے ادبی اللہ کو پسند نہیں۔ ادب ادب ادب
اس لیے ہم لوگ بزرگوں کا نجاتی کا سب جھک جاتے، السلام علیکم یا ولی اللہ، جھک خاموش قدم بوسی کر لیتے، فاتحہ پڑھ لیتے، نکل جاتے۔ کئی کو جھکتے، ایک صاحب نے کو پوچھے کئی کو جھکتے، میں بولا دیکھے نہیں تمہارے دادا اکڑے تو انگار باہر آ گئے، تمہارے دادا اوپر اکڑے ہیں تو اللہ ان کو باہر بھیج دیا، ہم لوگ اس لیے جھکتے ہیں، ہم کو باہر جانا نہیں ہے، اندر جانا ہے۔ کہاں جانا ہے بولا؟ اندر جانا ہے، جنت میں جانا اپنے کو۔ ہائے بے ادبی کرے تو اندر ایسے لوگوں کو باہر بھیج دے رہے تو بے ادبی کر کے کوئی باہر سے اندر کیسے جاتا بھائی؟ سمجھنے والی بات ہے۔ تو میرے پیارے دوستو اب مسئلے کو سمجھو، اللہ کو بے ادبی پسند نہیں ہے، اور اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ سے دور کر دیتا۔ حضرت آدم کی بے ادبی کرا، اللہ اس کو غارت کر دیا، غارت کر دیا۔ اچھا اب ایک سنو، حضرت آدم کی خالی ایک پیغمبر کی بے ادبی کرا انہیں، اور اس وقت حضرت آدم کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ کی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، آپ نبی ہیں رسول ہیں، اعلان نہیں ہوا تھا۔ اللہ نے کہا یہ میرا خلیفہ ہے، تو اس کو سجدہ کر، اور وہ سجدہ جو تھا تعظیم کا تھا، مطلب اللہ نے کہا میرے محبوب کی تعظیم کر، میرے پیارے کی تعظیم کر، میرے بندے کا احترام کر۔ احترام سے اکڑ گیا، غرور کرنے لگا، تکبر کرنے لگا، کمپیر کرنے لگا، میں ان سے اچھا ہوں، میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے زیادہ ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ یہ اندر سے آتی ہے، آتما سے آتی ہے، اندر سے آوازیں خطرناک آواز، اندر سے یہی اپنے آپ کو سنبھالنا تو انہیں کمال کے آدمی ہے، اس کے اندر آ گیا میں بھی کچھ ہوں، ختم، غارت ہوگا، غارت ہوگا، پورا مکمل ہلاک ہوگا انہیں اب نماز۔ اچھا نور بھائی کا سوال تھا، جواب کیا ہے؟ دیکھو پھر اس کے عرب شیطان کون ہے، ابلیس کون تھا؟ مان اللہ تعالیٰ سے کہا ہے اللہ تو آدم کو ایک سجدے کی بات کر رہا ہے، مولا تو ایک سجدے کو یہ چھوڑ دے، میں تیرے لیے پوری زمین کے ذرے ذرے پہ سجدہ کرنے کو تیار ہوں۔ انہیں کوئی بے عمل نہیں تھا، انہیں سگرنا پھونے والا ایسا نہیں تھا، انہیں بہت بڑا متقی، پرہیزگار، عابد، زاہد۔ میں بیٹھا ہوں کرسی کو ٹیکا لے کے بیٹھا ہوں، رائٹ؟ ابلیس عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، عرش الہی کو، اللہ کے عرش کو ٹیکا لگا کے بیٹھتا تھا انہیں، اتنا بڑا دھارکاری تھا، اتنی زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اتنی نعمتوں سے سرفراز تھا، مگر ایک محبوب کی بے ادبی کرا، ساری نعمتیں غلط ہو گئی۔ تقوی کا یہ عالم تھا، ابلیس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ اس کے کروڑوں میل دور تک بھی، اس کے وہم و گمان میں بھی کبھی اللہ کی مرضی کے خلاف عمل کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ جب آیا تو غرور و تکبر کی وجہ سے آیا، اللہ نے اس کو غارت کر دیا۔ جب ابلیس کی نمازیں غارت ہو گئی، سجدے غارت ہو گئے، علم غارت ہو گیا، تقوی غارت ہو گیا، مقام غارت ہو گیا، ابلیس کا غارت ہوا، تو یہ انسان کی کیا اوقات ہے؟ کتنی بھی آپ نیکی کرو، کتنا بھی تقوی اختیار کرو، کتنی بھی پرہیزگاری کرو، جب تک ادب والے نہیں بنیں گے اللہ سرفراز نہیں کرتا۔ سرفراز ہونا ہے، ادب والے بننا ہے، احترام والے بننا ہے، محبت والے بننا ہے، رسول اللہ کا ادب، اہل بیت کا ادب، صحابہ کا ادب، ائمہ کا ادب، علماء کا ادب، اولیاء کا ادب، صلحاء کا ادب، ماں باپ کا ادب، اساتذہ کا ادب، پڑوسیوں کا ادب، بڑے بزرگوں کا ادب، چھوٹے لوگوں کا ادب، غریبوں کا ادب، اللہ کے گھر کا ادب، ولی کا ادب، ولی کے دربار درگاہ شریف کا ادب، قرآن کا ادب، قرآن کا ادب، حدیث کا ادب، فقہ کی کتابوں کا ادب۔ اللہ اکبر! فقہ کی کتابوں کا ادب بولے تو ایک بات آپ کو ذہن نشین کرنے کے لیے سنا رہا ہوں، کیا مقام ہے دیکھو آپ فقہ کا، ادب کی بات ہم کر رہے ہیں۔ فقہاء اکرام فرماتے ہیں، محدثین نے فرمایا کہ فقہ کی جو کتاب جس میں فقہی مسائل لکھے ہوئے ہوں، فقہی مسائل جو کتاب میں لکھے ہوئے ہوں، وضو کے مسائل، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے مسائل، تقوی اور عبادت کے مسائل، نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، پورے مسائل کو ایک کتاب میں جمع کر دیتے۔ یہ فقہ کے مسائل جس کتاب میں جمع ہو جائے،
فرماتے ہیں اس کتاب کو کھول کے ایسا دیکھنا، خالی ایسا دیکھنا، پڑھنا بھی نہیں، خالی ایسا میں دیکھ رہا ہوں، دیکھو کتاب کو پڑھ رہا ہوں، میں خالی دیکھ رہا ہوں، ایسا دیکھنا تہجد کی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ خالی فقہ کی کتاب کو دیکھنا تہجد کی نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ لیکن فقیہ کی صحبت میں بیٹھنا، فقہ کے مسائل کی استنباط کرنے والا، مسائل لوگوں کو سمجھانے والا، قرآن و حدیث کی تحقیق کرنے والا فقیہ جو لوگوں کو دین کی بات بتاتا ہو، مسائل سمجھاتا ہو، قرآن و حدیث سے مسائل استنباط کرتا ہو، ایسے فقیہ کی صحبت میں بیٹھنا کتنی دیر؟ ایک لمحہ، ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، یوں سمجھ لیجیے، ایک سیکنڈ، ایک سیکنڈ فقیہ کی صحبت میں بیٹھنا 2 مہینے دن اور رات نفل نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 2 مہینے نفل نماز دن اور رات پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے فقیہ کی صحبت میں بیٹھنا۔ اتنا بڑا مقام ہے فقہاء کرام۔ آج ہم یہ ساری چیزیں ہماری زندگیوں سے ہم نکال کے پھینک دیے، اس لیے یہ دین کی لذت، یہ دین کی حلاوت، یہ دین کا مزہ، یہ دین کی چاشنی، یہ دین کا سرور آج ہمارے اندر سے ختم ہو گیا۔ ان چیزوں کو ہم قبول کریں، اس کے قریب آئیں، ان سے محبت کریں، ان چیزوں کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کا لطف لیں، اس کا مزہ لیں، اس کی سرفرازی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، الغرض میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بنانا چاہتا ہے تو ان کو محبوبوں کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے۔ اللہ جب کسی کو مردود کرنا چاہتا ہے محبوبوں کی چوکھٹ سے ہٹا دیتا ہے۔ مسجد بھی جانے سے نہیں روکتا، در اولیاء سے روک دیتا۔ میں ایک مرتبہ فجر کی نماز پڑھا کے میرے گھر میں لیٹا ہوا تھا حیدرآباد میں، گول گنڈا خلا ایک علاقہ ہے وہاں پر، وہاں ہمارا مکان تھا۔ تو میں نے فجر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکل کے گھر گیا، جا کے تھوڑی دیر لیٹا، دروازے پہ دستک دی ایک صاحب، ارے بولا یہ کون ہے یار، اتنی صبح صبح آ گئے بیچارے۔ پھر میں جلدی سے باہر آیا، گیٹ کھولا، کھول کے باہر نکلا تو ایک سفید داڑھی والے تقریباً 60-65 ایئر کے بزرگ آدمی تھے۔ وہ بیچارے نے مجھے سلام، السلام علیکم، معافی چاہتا ہوں، آپ آرام کر رہے تھے؟ نہیں جی بولیے، فرمائیے۔ ہاں نہیں، میں اس لیے آیا ملاقات کے لیے آپ سے، فرمائیے کیا بات ہے؟ میں آج عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، میں آج عمرہ کے لیے جا رہا ہوں، سوچا آپ سے ملاقات کر کے جاؤں۔ بولا جی اچھی بات ہے، ان کے گلے ملا کر اب بالکل اب ملاقات ختم ہو رہی، اس وقت میں ان سے ریکویسٹ کرا لاسٹ میں کہ بھائی جب رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچو کہنا کہ غلام نے حیدرآباد دکن سے خدم بوسی کا نذرانہ بھیجا ہے، سلام کا نذرانہ بھیجا ہے، یا رسول اللہ غلام کا نام لے کے کہنا کہ یا رسول اللہ فلاں غلام کا نذرانہ قبول کر لیجیے، خدم بوسی قبول کر لیجیے۔ تو بڑے میں جھٹ سے بولے ایسا ہنسا بڈھا، میں پریشان ہو گیا، ایسا کہ بسرا بھائی میں نہیں جا رہا ہوں نا، روزے رسول پہ نہیں جاؤں گا، میں مسجد نبوی کو جاؤں گا، روزے پہ نہیں جاؤں گا۔ اور اللہ کی لعنت ہو، کہیں کو آیا صبح صبح کو جاؤں گا، پورا دن خراب، تیرے کو دیکھ لیا آج میں۔ کیا بدبختی ہے جاہلوں کی، کیا جہالت ہے، کیسی قوم ہے۔ ارے بے وقوف، جس کا کلمہ پڑھ کے تو مسلمان ہوا، ویسے نبی کی زیارت کرنے میں تجھے شرم آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ حدیثوں کے غلط مطلب نہیں، رسول اللہ فرمائے صرف 3 مسجدوں کی طرف سفر کرو، اس کے علاوہ کہیں اور سفر نہیں کرنا، اس لیے میں مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی کی طرف سفر کروں گا۔ ارے بیوقوف، تو حدیث سمجھے کہ وہ مطلب بھی غلط ہے، تو جو پکڑ رہا ہو وہ بات ہی نہیں ہے اس کے اندر، تو غلط مطلب نکال رہا اس کا، نعوذ باللہ من ذلک۔ اتنے بیوقوف لوگ آئے میرے بھائی، ارے نادان کم سے کم اتنی تو بات سمجھ لیا ہوتا، وہ دربار ہے جہاں اللہ روزانہ صبح میں 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، شام میں 70,000 فرشتے بھیجتا ہے، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ آ جائے
پھر اللہ اسے دوبارہ آنے کا موقع نہیں دیتا۔ روزانہ 1,40,000 فرشتے دربار مصطفیٰ میں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ صبح جو آ جائے وہ شام تک بس در مصطفیٰ پہ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے ہیں۔ جو شام میں آ جائے وہ دوسرے دن صبح تک در مصطفیٰ پہ بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے ہیں، اور جو اس بار آ جائے پھر قیامت تک انہیں دوبارہ آنے کا موقع نہیں دیا جائے۔ اللہ فرشتوں کو بھیج رہا، ملا بن رہا، میں نہیں جاتا ہوں رہا۔ ایسے خطرناک ہے یہ ملے، نہیں ڈینجر ہے نہیں ہے، بولو بھائی نہیں ہے، مورشس میں بھی ہے، آپ لوگ جان دو بھائی۔ بدبخت ہے، بد نصیب ہے، یہ وہی لوگ ہو سکتے ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے جو قرآن میں ذکر فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، وعلی سمعہم، اللہ نے ان کی سماعت پہ مہر لگا دیا، وعلی ابصارہم، اللہ نے ان کی بصارت پہ مہر لگا دیا، غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ ان کو لاکھ سمجھاؤ، انہیں میرے 600 بیانہ بھی سنا نا، اس کو نہ امام حسین سمجھ میں آتے، نہ امام حسن سمجھ میں آتے، نہ سیدہ فاطمہ سمجھ میں آتے، نہ اس کو مولا علی سمجھ میں آتے، نہ رسول اللہ سمجھ، کوئی بھی سمجھ میں نہیں آتے اس کو۔ اور یقین مانو، آپ صحیح بول رہا ہوں میں آپ کو، میرے بیان سنیاں اتنا نہیں سنتے جتنا بازو والے سنتے، بہت سنتے میرے بیان بازو والے۔ میں کئی جلسوں میں بولا، سنی تو میرے کو نہیں پہچانتا، میرا تعارف پوچھنا ہے تو بازو والے کو پوچھنا، صحیح بولتا۔ ہدایت نہیں ہوتی صاحب، لاکھ بیانہ سن لیتے، بدبخت ہدایت نہیں ہوتی۔ میرے سے ایک صاحب پوچھے، مولانا یہ بازو والوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کیا؟ پوچھے، کہا کے پھنسا رہے بڑے بھائی۔ میں بولا دیکھو میاں، ایک بات میرے ذہن میں ہے، تم میرے کو اگر صحیح دکھی تو عمل کرو، نہیں دکھی تو چھوڑ دو۔ بولا تمہارے ابا ہے کیا؟ پوچھا، ارے الحمدللہ ابا نہیں تو میں کیسا ہوں گی، ابا تو ہے۔ تو بولا تمہارے ابا کو تمہاری مسجد کے امام صاحب گالیاں دیے، ایل فیل بک دیے، غلط سلط الزامہ لگا دیے، تمہارے کو معلوم ہوا، تم جا کے امام صاحب کے اوپر چڑھتے یعنی ہاتھ چومتے، پوچھا منہ پھوڑ دے تو امام صاحب کہا؟ بولا کیونکہ باپ کی محبت میں امام سے لڑنے کو تیار ہو، مانے ایل فیل بولے بولتے۔ تو بولا اب تم وہ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے کیا؟ میں پڑھتا ہوں بیوقوف کے پیچھے نماز۔ تو بولا جب تیرے باپ کو جو بولے تو اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا، جو تیرے نبی کو ان پڑھ بولے تو اس کے پیچھے نماز کیسا پڑھتا؟ کیا ترجمہ کیے قرآن کی آیتوں میں لوگوں نے؟ ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، حضور کو ان پڑھ کو بھی جاہل کو۔ میں بلا رہے میاں، اسکول میں ٹیچر بھی رکھے تو پڑھے لکھے آدمی کو رکھتے نہیں؟ موریشیس میں کوئی ایسا اسکول ہے کیا جس میں ان پڑھ آتے؟ اللہ کا شکر ہے۔ تو یہاں پہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹیچنگ کرتے ہیں۔ ٹیوشن بھی اگر اپنے بچے کو آپ پڑھا رہے ہیں تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے پاس پڑھاتے ٹیوشن۔ ارے بے وقوف، جب تو اپنا ٹیچر ان پڑھ کو قبول نہیں کرتا تو ان پڑھ کو نبی کیسا قبول کرتا ہے؟ مسجد ہے ہماری غوثیہ مسجد، نور بھائی اتفاق سے نہیں آئے، آپ کسی جاہل کو نماز پڑھانے آتے، الحمدللہ رب العالمین، گردن پکڑ تو تم نکل رہے باہر، پر نکل قرآن کا مردہ نکال دے رہا پورا جاہل، تیرے کو قرآن پڑھنے نہیں آتا تو امامت کرتا، تمہارا جاہل تمہارا امام نہیں بن سکتا، تو سارے نبیوں کا امام ان پڑھ ہو سکتا؟ کیا عقل مردہ ہے قوم کی، نبی کو ان پڑھ کہہ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنا یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، قرآن میں حدیث دیکھا یہاں پہ، ہم نے آپ کو گناہگار پایا تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ کرنے
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہاں رکھی ہوئی ہے قرآن مسجد میں ابھی بھی ہو. لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. یہ ہے قرآن کیا ہے. اس کا ترجمہ بازو والے کیا کریں, ہم نے آپ کو گناہگار پایا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور کے بارے میں بول رہے ہیں, ایسا ترجمہ کر رہے ہیں, ہم نے آپ کو گناہگار پایا تو آپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے وہ ترجمہ. اے حبیب سبحان اللہ, ہم نے آپ کی خاطر آپ کی امت کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ ہے وہ ترجمہ. امت کے گناہوں کی بات اللہ کر رہا, بندہ لے کے جا کے حضور کو گنہگار بنا دے رہا. اب پھر اس کے بعد آپ بولیں گے مولانا میں اس کے پیچھے نماز پڑھو. پڑھ جا کے, ہم کیا کرنے کا, پڑھو مارو. خبر میں کیا بات, اللہ پوچھتا. دنیا میں تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں نا. نہیں, اسلامی حکومت سلطنت تو نہیں ہے نا بھائی, کہیں کو پڑا بدعقیدی کے پیچھے سوال نہیں ہو سکتا. اللہ پوچھے گا قیامت. جب جواب دے لینا اچھا تیار ہو گئی. کبھی بھی بدبختوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا, نہیں پڑھنا. اتنا تو ایمان اپنا زندہ رہنا, اپنا ایمان اتنا تو زندہ رہنا. اتنا بھی مر گیا تو کیا فائدہ, اتنا بھی مر گیا تو کیا فائدہ. اب یہ حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں ذکر کریں گے انشاءاللہ. صرف ایک بات سنا دیتا ہوں عقیدے کے تعلق سے, میری مائیں اور بہنیں بھی اچھی طرح سن لیں. میں ایک مرتبہ حیدرآباد سے تقریباً 40-45 کلومیٹر دور پہ ایک بیان کرنے, شاہ پور نام کا ایک علاقہ ہے, وہاں بیان کرنے کے لیے گیا. تو ہمارے حیدرآباد کے ایک بہت بڑے بزرگ, صوفی بزرگ, اتفاق سے ان کی صدارت و سرپرستی میں وہ جلسہ تھا اور میرا خصوصی خطاب تھا. تو حضرت بھی تھے, میں بھی اسی گاڑی میں حضرت کے ساتھ بیٹھ کے گیا تھا. تو حضرت قبلہ کے ساتھ جب ہم گئے وہاں پر بیان, حضرت 2 گھنٹے تک میرا بیان ہوا, سنے کرے سب خوش ہوئے. پھر اس کے بعد حضرت کے مریدین آئے, وہ ایک مرید ادھر سے بیٹھا, ایک مرید ادھر سے, انہیں ادھر سے پیر دبا رہا, انہیں سے پیر دبا رہا, سب پیرا دبانے کی خدمت کر رہے. کرتے کرتے ایک منچلا مرید تھا حضرت کا, انہیں بولا حضرت وہ ہمارے پیر بھائی ہے خان صاحب, آپ کے مرید ہیں, ہمارے پیر بھائی ہیں خان صاحب. تو حضرت قبلہ بولے جی ہاں ہے نا خان صاحب ہے. بولے حضرت وہ خان صاحب کو محلے کا لیڈر بنائے, لیڈر. تو خان صاحب کیا کر رہے ہیں, پوروں کو بلا رہے ہیں, بازو والوں کو, ان کو سب کو بلا رہے ہیں, آفس میں بٹھا رہے ہیں, بریانیاں, دعوتاں, کھانے پینے مست چل رہے ہیں. حضرت پورے گستاخاں, بے ادباں, بدبختے پورے آگے ان کے پاس بیٹھ رہے ہیں, شور شرابہ چل رہا, ہم لوگوں کو ہیبت ہو رہی, کہاں خان صاحب ان لوگوں کے ساتھ مل کے ان کے جیسی چھو جاتے کی بول کے. تو حضرت قبلہ بولے بلاؤ خان صاحب. چیخا مارا خان صاحب, خان صاحب, میں بازو ہوں. چیخا مارا خان صاحب, خان صاحب. خان صاحب وہاں لوگوں سے ہے, سی آف کر رہے تھے, بھاگ کے آئے, آ کے جو ہے بولے جی سرکار حکم. خان صاحب ہم سنیں آپ کے تعلق سے کچھ, تو آپ کو تھوڑا سوال کرنا تھا. جی سرکار حکم فرمائیے, سرکار حکم فرمائیے. بولے خان صاحب. تو بولے خان صاحب کل صبح آپ کی بیٹی کالج کو جا رہی, اور آپ کے پڑوس میں ایک لڑکا ہے, وہ گیٹ سے نکلا ہوا ہے, آپ کی بیٹی کو چھیڑا, زیادہ کچھ بھی نہیں کرا, کرا. آپ کی بیٹی پلٹ کے دیکھتے کہ پھول پھینک دیا. خان صاحب آپ کیا کرتے ہو؟ جوتے مارتا ہوتا تو اس کو بولے. حضرت قبلہ بولے مار دیے سب, جو 2 جوتے مار دیے. انہیں چڑ گیا, گھر میں چلے گا, آپ کی بیٹی کو سمجھا دیا, ہوگا قصہ ختم. 4 دن کے بعد آپ کے گھر میں دعوت ہے خان صاحب, اس کو پڑوسی کو بلاتے کیا ہو, بچے کو پوچھے, جو آپ کی بیٹی کو چھیڑا اس کو بلاتے کیا, آپ پوچھے. تو خان صاحب بولے خدا کی قسم نہیں بلا تو حضرت میں اس کو. تو خان صاحب بولے ارے بے وقوف, حضرت بولے ارے بے وقوف, جو تیری بیٹی کو چھیڑا تو اپنی دعوت میں نہیں بلاتا, جو تیرے نبی کی عزت کو چھیڑ رہا اس کو کیسا بلاتا ہے. آپ بات سمجھ رہے نا, نہیں ہنسنے تو میرے کو ڈر ہو رہا, نہیں سمجھ رہے, سمجھ گئے بھائی. دیکھو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے, یہ دستور ہے صاحب. یہ آپ کا میرا دستور نہیں ہے, یہ خدا کی قسم یہ دستور صحابہ بنائے سوئے. صحابہ بولے تو پھر ایک بات یاد آ رہی, بولو.
کیونکہ عنوان نہیں ہے یہ، مگر آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا ضروری ہے، اس لیے آپ کو بولو کہیں جا کے بازو والوں پیچھے کل سے نمازہ پڑھنا شروع کر دی تو غلط مسئلہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں یہود و نصارہ کا ایک قافلہ آیا، ایک ڈیلیگیٹ آیا حضور کے پاس، آ کے حضور پاک علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے بیٹھے ہوئے، آ کر وہ کہنے لگے کفار و مشرکین یہود و نصارہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا۔ اللہ اکبر، کس کا؟ زور سے بولیے، بیوی کا، وائف کا قتل کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہی سنے آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، وہ یہاں آئے۔ کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا، پوری مسجد، پورا مدینہ شہر ڈھچا ڈھچ ہے، کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام کون ہے وہ شخص جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا، کھڑے ہو جاؤ۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے تیسری بار اناؤنس کیا تو حضور پاک علیہ السلام کا کہنا تھا، آخر صف سے ایک صحابی ایسے لرزہ ہوتے ہوئے، کانپتے ہوئے ایسے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی حضور نے فرمایا آپ، جیسے حضور نے کہا پورے صحابہ پلٹ کے دیکھے، کیا دیکھے؟ حضور نے ان کو کیوں ایسے تعجب سے پوچھا کہ تم؟ اس لیے تعجب سے پوچھا کیونکہ وہ صحابی نابینا تھے، ان کی دونوں آنکھ بولیے نہیں تھی، وہ نابینا تھے۔ نبی پاک نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ ان کو ادھر لے آؤ سامنے، تو ایک صحابی ان کو پکڑے اور سامنے لے آئے، حضور کے سامنے بٹھا دیے۔ ادھر وہ یہود و نصارہ کا ڈیلیگیٹ بیٹھا ہوا ہے، یہ صحابی بیٹھے۔ حضور نے پوچھا صحابی کیا تم نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی، وہ میری ام ولد، بولیے یاد رکھیے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم کو یہ باتیں یاد رہنا۔ ام ولد تھی۔ ام ولد کس کو بولتے معلوم ہے؟ پہلے زمانے میں آزاد خاتون کو بھی نکاح کیا جاتا تھا تو اس کو بیوی کہتے تھے، ہم لوگ بھی آزاد خاتون کو نکاح کرتے ہیں، بیوی کہلاتی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں اور ایک نکاح ہوتا تھا خادمہ سے، غلام سے۔ جنگیں ہوتی تھی، یہ ملک کی وہ ملک سے جنگیں ہوئی تو وہاں کے جو عورتیں آ جاتی تھی ان لوگوں کو غلام بنا کے رکھا جاتا تھا، وہ عورتوں کو خادمہ بنا کے رکھا جاتا تھا۔ حالانکہ ان عورتوں کو جن کو وہ مل جاتی تھی ان کے ساتھ ہر وہ کام کی اجازت تھی جو ایک بیوی کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب اس خادمہ کو، اس غلام خاتون کو عزت دے کر اسے نکاح کر لیا جاتا تھا تو اس کو ام ولد کہتے تھے۔ کہتے یا رسول اللہ یہ میری خادمہ تھی، مال غنیمت میں یہ میرے غلاموں میں آئی تھی، مگر یا رسول اللہ میں نے اس کو عزت دے کر نکاح کیا اور اس کو اپنی بیوی کا درجہ دیا، اس لیے یہ میری ام ولد ہے۔ تو حضور نے کہا، وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی۔ حضور کیا پوچھ رہے ہیں کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو وہ کہہ رہے یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی اور آقا مجھ سے بے انتہا محبت کرتی تھی، بے انتہا محبت کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر پوچھا اے صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو پھر کہنے لگے یا رسول اللہ وہ بڑے اخلاق والی تھی، آقا میں نابینا تھا، میں اپنی آنکھ سے دنیا نہیں دیکھ سکتا، لیکن یا رسول اللہ وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی میں اس کی آنکھوں سے دنیا دیکھ لیتا تھا، یعنی کہ مجھے اب دنیا دیکھنے کی تمنا نہیں تھی، وہ میرا اتنا خیال کرتی تھی۔ یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے مجھے نور والے 2 بچے عطا کیے ہیں، نور والے بچے، یعنی کہ حسین جمیل خوبصورت بڑے اخلاق والے بچے، اس کے ذریعے سے اللہ نے مجھ کو دیے۔ حضور پوچھ رہے ختم کیا؟ انہوں اس کے تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف، تعریف پہ تعریف کرتے آئے۔ پھر اس کے بعد حضور نے تیسری بار پوچھا صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو اب کہتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ میرے نکاح میں آئی تھی، آقا میرے نکاح میں آنے کے بعد چند دنوں بعد اس نے آپ کی رسالت پہ اعتراض کیا تھا، آپ کی ذات اقدس پر اس نے انگلی اٹھائی تھی، آپ کے متعلق زبان درازی کی تھی۔ یا رسول اللہ میں اس وقت سوچا یہ بیچاری ابھی ابھی اسلام قبول کی ہے،
پھر میں نے اس کو نکاح میں لے لیا، میں نے اس کو کبھی اپنے نبی کا تعارف صحیح طریقے سے شاید نہیں کروایا، اس کی وجہ سے یہ میرے نبی کے متعلق ایسے باتیں کرنے لگتی ہے، ایسی بدزبان ہو گئی ہے، بدکلامی کر رہی ہے، تو یا رسول اللہ میں اس وقت اس کو معاف کر کے اس دن سے لے کے کل رات تک ہر دن آپ کی عظمت، آپ کا مقام، آپ کا رتبہ، آپ کی شان، آپ کے منازل، آپ کے مراتب، آپ کا درجہ، آپ کا رتبہ ہر صبح، ہر شام، ہر دوپہر اس کو بیان کرتا رہا، لیکن کل رات اس نے پھر ایک مرتبہ آپ پر زبان درازی کی، آپ کے متعلق بد کلامی کی، خدا کی قسم مجھے برداشت نہ ہوا، میں آنکھوں کا نابینا اپنے گھر میں ایسے ہاتھ مارتے پھرا، یا رسول اللہ ایک کونے میں گیا تاکہ کچھ مل جائے، مجھے وہاں بھی کچھ نہ ملا، پھر میں چولہے میں داخل ہوا، وہاں کچھ مل جائے، تو میرے ہاتھ کو چھری لگی، میں اس چھری کو لیا، اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا لیا، اپنی بیوی کے قریب آیا، اس کی گردن پکڑ کے اس کو بستر پر لٹا دیا، لٹا کے 70 مرتبہ اس کے سینے اور پیٹ پہ وار کر کے اس کو جہنم رسید کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کی مجلس میں سکتہ طاری ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی جاؤ اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اللہ اس کا رسول تم سے راضی ہو گیا، اللہ اور اس کا رسول تم سے راضی ہوگا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، بے ادبی برداشت بولیے، ایسے بے ادبوں میں صحابہ بیویوں کو قبول نہیں کرے، انہیں کون کی کیا نہیں کی، زکات کا، صدقے کا، چندے کا ملا اس کو ہم امام گئی کو قبول کریں گے؟ نہیں، بولو بھائی، نہیں، بدبختوں سے بچنا۔ ہمارے سنیاں بھولے، کائنات میں ان کے اتنا بھولا اللہ کسی کو پیدا ہی نہیں کرا، پوری کائنات میں سب سے بھولے سنیاں، ادھر بھی جاتے ہیں، یہاں نقشبندی صاحب بولے بڑے مولانا بھائی، بہت بڑے عالم ہیں، اللہ بھائی، پھر بازو والے آپ بھی اچھے ہیں، یہ منافقت ہے، ایسی منافقت اللہ کو پسند نہیں، آپ ادھر رہو یا ادھر رہو۔ بدبخت بھائی، اپنی اولاد کا دشمن اپنا دشمن، تو جو رسول کا دشمن وہ اپنا دوست کیسے ہو سکتا؟ نہیں، نہیں، بولو جی۔ اب میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کے خلاف تقریر کروں گا تو آپ بولتے اب آگے موریشیس کو دوبارہ نہیں آنا، آپ بولتے جو تمہارے خلاف بولے تم ویسے مولانا کو قبول نہیں کرتے، جو تمہارے نبی کے خلاف بولے تم ویسے مولانا کو کیسا قبول کرتے؟ کہ تمہاری عزت سے زیادہ نہیں ہے نبی کی عزت، نعوذ باللہ۔ الغرض پیارے دوستو، یہ مسائل تھے، میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس موضوع کو سمجھ لیں انشاءاللہ۔ کل بھی پھر ہے نا، ابھی اور 4 دن ہے اپنے، انشاءاللہ سکون سے ڈسکس کرتے رہیں گے۔ میں کیا ہے آپ لوگ ڈر کے جلدی چھوڑ دے رہا ہوں، کہاں آپ لوگ غائب ہو جاتے کی بولتے ہیں، مگر اللہ کا شکر ہے 4 دن سے جمے ہوئے تو ہیں، اللہ کا شکر۔ اب آئیے چلتے ہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں، سبحان اللہ، ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے جائے، اللہ اللہ، کیا شان کی ملکہ ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو کس شان کا مالک بنایا، کیا اونچی عظمت، اونچا مقام، اونچا رتبہ اللہ رب العزت نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا جب حضور نے نکاح کا ارادہ کیا، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضور نے اعلان کیا کہ میں نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے نکاح کا ارادہ کیا، تو صحابہ اکرام نے نکاح کے لیے اپنی طرف سے رشتہ بھیجا، یا رسول اللہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرت ابو بکر بھی اس میں شامل تھے، حضرت عمر بھی اس میں شامل تھے، کیونکہ حضرت ابو بکر اور عمر اس وقت تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر نہیں بنے تھے، ابھی حضرت عائشہ حضرت حفصہ سے حضور کا نکاح نہیں ہوا تھا، تو اس لیے حضرت ابو بکر و عمر نے بھی رشتہ بھیجا،
پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتہ دیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے وہ رشتے کو قبول فرمایا. پھر اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے نکاح کیوں کیا، اس کے متعلق فرمایا جاتا ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب رشتہ بھیجا تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب سے کہا، اے حبیب، ہم نے علی و فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں کر دیا ہے، آپ زمینوں میں ان کا نکاح کر دیں. آپ زمین میں ان کا نکاح کر دیں. ہم نے آسمانوں میں ان کا نکاح کر دیا ہے، آپ زمین میں ان کا نکاح کر دیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح کیا. پھر اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ جب حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود جو ہے کھجور منگائے. نکاح کے موقع پر کھجور، بادام وغیرہ منگوائے. منگوا کے حضور پاک علیہ السلام نے محفل میں آنے والوں پر بطور خوشی حضور نے ایسے لٹایا، ایسے لٹایا، ایسے لٹایا خوشی سے. خوشی کی انتہا حضور نے بتائی کہ الحمدللہ آج میری بیٹی کا نکاح ہے اور علی المرتضی سے میری بیٹی کا نکاح ہے. حضرت فاطمہ کے نکاح پر حضور پاک علیہ السلام نے خود جو ہے کھجور لٹوائے، بعض روایت میں تقسیم کروائے، کھجور تقسیم کروائے، بادام تقسیم کروائے. نبی پاک رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دونوں اونٹ پر سوار ہوئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اونٹ کی نکیل پکڑی اور حضرت اسماء بنت عمیس اور بعض روایتوں کے مطابق حضرت سلمہ رافع ام رافع یا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے ہمراہ گئی، یعنی کہ حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ گئی. مولا علی کے گھر تک چھوڑنے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا کے ساتھ تشریف لے گئی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس نئے گھر میں گئی تو نبی پاک علیہ السلام ان کے یہاں تشریف لے گئے. دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت طلب کی، پھر اندر چلے گئے. ایک برتن میں پانی منگوایا، دونوں ہاتھ اس میں ڈالا اور وہ پانی حضرت علی کے سینے پر اور بازو پر چھڑکا. سیدہ فاطمہ الزہرا کو بلا کر ان پر بھی وہ پانی چھڑکا. فرمایا کہ میرے خاندان میں جو شخص سب سے بہتر ہے، میں نے اس کے ساتھ فاطمہ آپ کا نکاح کر دیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے پھر اس کے بعد دوسری روایت میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کو کھڑا کر کے حضور نے دعائیں کی، اے اللہ ان دونوں کو برکت عطا فرما، ان کی اولاد میں برکت عطا فرما، اے اللہ ان کی اولاد کا سلسلہ تا قیامت جاری فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم حضرت عثمان کے نکاح میں آئی رضی اللہ عنہما، مگر حضرت عثمان سے ان کی اولاد کا سلسلہ نہیں چلا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ جو بڑی بیٹی تھی، اعلان نبوت سے پہلے ان کا نکاح ہوا تھا، مگر وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد کا سلسلہ، نسل کا سلسلہ حضرت زینب سے بھی نہیں چلا. لیکن اللہ رب العزت سے نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری نسل کا سلسلہ سیدہ فاطمہ سے چلا اور قیامت کی صبح تک چلا. اسی لیے آج دنیا میں جتنے سید زادے آپ کو نظر آتے ہیں وہ سب حضرت مولا علی المرتضی کی اولاد، اور جتنے حسنی حسینی سید زادے ہیں وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن اقدس سے پیدا ہونے والے ہیں. قیامت تک کے لیے اللہ نے سلسلے کو جاری کر دیا. حضرت فاطمہ کی اولاد کبھی ختم نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ بھیجی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. مفسرین اکرام فرماتے ہیں کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے، کوثر سے مراد اولاد کثیرہ بھی ہے، نسل کثیرہ، آل کثیرہ، یعنی کہ ایسی آل جس کا سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، کبھی وہ نسل ختم ہونے نہیں پائے گی، کبھی وہ ختم نہیں ہو پائے گی.
انا اعطیناک الکوثر سے مراد حضور کی آل اطہر ہے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستو، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ کی رخصتی ہوئی تو پھر دوسرے دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا ولیمہ، خود آقا علیہ السلام نے کہا کہ بھئی جب میرے گھر میں خوشیاں آئی ہیں تو ولیمہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ولیمہ دیا، تب سے لے کر آج تک یہ ولیمے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس ولیمے کو خود جو ہے مقرر فرمایا تھا۔ اب آپ اندازہ کیجئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی چہیتی بیٹی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ ایک جگہ کہا بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ایک جگہ کہا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور پھر اس کے بعد فرمایا جس نے فاطمہ کو ناراض کیا، کہا اس نے مجھ کو ناراض کیا، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، اسے تکلیف دینے والی ہر چیز مجھے تکلیف دیتی ہے، اور اسے مشقت میں ڈالنے والی ہر چیز مجھے مشقت میں ڈالتی ہے۔ اللہ اکبر، اس کو جو چیز مشقت میں ڈال دے، سن لے وہ چیز مجھے مشقت میں ڈال رہی ہے، جو چیز اس کو خوش کرتی ہے وہ چیز مجھے خوش کرتی ہے، اس کی ہر خوشی میں میری خوشی ہے، اس میری بیٹی کی ہر تکلیف میں میری تکلیف ہے۔ اسی لیے میرے پیارو، اللہ کا واسطہ جب بھی مدینے پاک جاؤ، جب بھی جاؤ آپ اپنی لائف میں، حج کی شکل میں جاؤ، عمرہ کی شکل میں جاؤ، زیارت کی شکل میں جاؤ، جب بھی جاؤ آپ برابر رسول اللہ کی زیارت کر کے سیدھے وہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کے لیے آنا۔ اگرچہ کہ وہاں پر صبح اور شام وہ دروازے کھولے جاتے ہیں، تو آپ وہ وقت مقرر کر لینا، صبح میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا کی زیارت کرنا، شام میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا کی زیارت کرنا، کیونکہ جو ان کی زیارتیں کر دیتا ہے اور ایک بار یہ رسول اللہ سے سفارش کر دے ابا جان یہ آپ کا غلام ہے، تو پھر خدا کی قسم وہ غلام کا بیڑا پار ہے، وہ غلام کا بیڑا پار ہے، وہ غلام کا بیڑا پار ہے، کیونکہ فاطمہ الزہرا سے زیادہ عزیز خدا کی قسم حضور کو کوئی اور نہیں تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، نبی پاک علیہ السلام نے اس دنیا میں جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھا، حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں کون ہے؟ ام المومنین ہے، رسول اللہ کی سب سے چہیتی زوجہ ہے، سب سے پیاری زوجہ ہے، وہ حضرت عائشہ کہتی ہے رسول اللہ نے اس دنیا میں جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھا، عورتوں میں ہم نے سیدہ فاطمہ سے زیادہ محبوب کسی کو نہیں دیکھا، مردوں میں ہم نے علی سے زیادہ کسی اور کو محبوب نہیں دیکھا۔ حضور کی سب سے زیادہ محبوب چہیتی، سب سے زیادہ چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا پوری کائنات میں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال کا وقت آیا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے اس وقت اپنی پیاری رخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ کو بلایا اور ان کے کان میں حضور نے کچھ کہا، پہلی بار کچھ کہا سن کر حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر حضور نے اور قریب بلا کر دوسری بار کچھ کہا، حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ جب وصال ہو گیا حضور کا تو ہم نے فاطمہ سے پوچھا فاطمہ وہ آخری کلمات کیا تھے جو رسول اللہ نے تمہارے کان میں کہے تھے؟ تو حضرت فاطمہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ کہ اب میں وصال کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی میں نے یہ سنا تو میں رونے لگی، پھر میں جب بہت زیادہ رو رہی تھی تو نبی پاک نے فرمایا فاطمہ میرے وصال کے بعد تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو، یعنی کہ تمام ازواج مطہرات میں بھی تمام لوگوں میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو۔ تو حضرت فاطمہ نے جب یہ سنا تو حضرت فاطمہ کہتی میں مسکرانے لگی کہ ان قریب میں بھی اپنے بابا سے ملاقات کرنے والی ہوں۔ اللہ اکبر،
میرے پیارے بھائیوں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب میں آتا ہے، آپ کے جو ہے فضائل میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان کے ایک فرشتے نے میری زیارت نہیں کی تھی، بس اس نے اللہ تعالیٰ سے میری زیارت کی اجازت لی اور اس نے مجھے خوشخبری سنانے کے لیے آیا۔ وہ فرشتہ حضور کے پاس آیا، کیوں آیا؟ وَيَسْتَبْشِرَنِي، وہ مجھے خوشخبری سنانے آیا۔ کیا خوشخبری سنانے آیا؟ اللہ اکبر، آسمان سے آ رہا ہے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ آسمان۔ اور کس سے اجازت لے کر آ رہا ہے؟ اللہ سے۔ اللہ سے اجازت لے کے فرشتہ آتا تو ملا پیسے لگا کے حضور کرنے نہیں جا سکتا، بولیے نا۔ اچھا اگر شرک ہے تو پھر اللہ فرشتے کو کہیں کو بھیجا؟ لوگ مت۔ ترمذی شریف کے حدیث سے جو سنا، استأذنا ربہ، وہ اپنے رب سے اجازت لے کر آئے۔ یہ حدیث ذرا میں تفصیل سے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ میں یہ حدیث کا درس دیا تھا، یہ جو حدیث یہاں پر ہے یہ حدیث کا درس دیا تھا۔ دوسرے دن جو ہے اللہ رب العزت نے مجھ کو بیٹا عطا کیا، تو یہ حدیث مروی ہے حضرت حذیفہ سے، تو میں نے اپنے بیٹے کا نام حذیفہ رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس لیے تاکہ میرا بیٹا بھی زندگی بھر ذکر اہل بیت کرنے والا بن جائے۔ یہ حدیث حضرت حذیفہ سے منقول ہے۔ کیا حدیث ہے؟ پوری سن لیجیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، یعنی کہ 15-16 سال کے تھے، تو وہ اپنی والدہ محترمہ سے کہتے تھے امی جان میں حضور سے ملاقات کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو ماں نے کہا بیٹے ضرور جائیے گا۔ کہا امی جان مجھے ایک ترکیب بتاؤ، حضور جو ہے نا جلیل القدر صحابہ کے بیچ میں ہوتے ہیں، امی جان میں جا کے ان صحابہ کے بیچ میں نہیں بیٹھ سکتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے جلیل القدر صحابہ ہوتے ہیں، میں ان کے بیچ میں نہیں جا سکتا۔ تو ماں نے کہا بیٹے انتظار کرنا، صحابہ اپنی جو ہے گفتگو کر کے راز کی باتیں کر کے تمام مسائل حل کر کے جب چلے جائے نا، حضور کسی وقت تو تنہا ہو جائیں گے، تب جا کے مل لینا۔ سبحان اللہ، صدقے جائیں اس صحابیہ کے، ماں اپنے بیٹے کو تربیت کر رہی حضور سے ملاقات کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال حضرت حذیفہ تشریف لائے، حضور کی مجلس میں بیٹھ گئے، عصر کی نماز سے پہلے آئے، بیٹھ گئے، دیکھے کہ صحابہ کا جھرمٹ ہے، انتظار کرنے لگے، مسجد کے کونے میں بیٹھ گئے، انتظار کرنے لگے جب صحابہ پورے جائیں گے تو ملاقات کروں گا۔ تو عصر ہو گئی، عصر کے بعد پھر حضور کی مشاورت چلتی رہی، یہاں تک کہ مغرب ہو گئی، مغرب کے بعد بھی چلتی رہی، بیٹھے ہوئے نماز پڑھ رہے بیٹھ جا رہے، نماز پڑھ رہے بیٹھ جا رہے، بس اللہ اس کا رسول کا ذکر کرتے بیٹھے۔ عشاء ہو گئی، عشاء کی نماز پڑھ کے صحابہ اکرام حضور سے ملاقات کیے چلے گئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا، بجھا کے حضور بھی اپنے حجرے میں جا رہے ہیں۔ یہ جو ممبر ہے نا، ممبر محراب، اس کی سیدھی طرف حضور کا حجرہ ہے، ادھر حجرہ عائشہ۔ تو حضور اب اس حجرے میں جا رہے ہیں، بالکل اندھیرا چھایا ہوا ہے، چراغ کی روشنی تھی وہ بھی حضور نے بجھا دی، اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اب حضرت حذیفہ نے دیکھ لیا حضور تنہا ہیں، آہستہ آہستہ دبے لفظوں کے ساتھ، دبے قدموں کے ساتھ، آہستہ 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 دربار رسالت میں حضور کے پیچھے گئے۔ حضور کا ایک قدم مبارک حجرے عائشہ میں چلا گیا، ایک قدم مسجد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے پلٹ کے پوچھا انت حذیفہ؟ سبحان اللہ، کیا تم حذیفہ ہو؟ حالانکہ انہوں نے ہیبت میں سلام بھی نہیں کیا، انہوں اس وقت سلام بھی نہیں کیے تھے، اندھیرے میں پوچھ رہے حضور انت حذیفہ، کیا تم حذیفہ ہو؟ نام یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ میں حذیفہ۔ نبی پاک علیہ السلام حجرے سے باہر تشریف لائے۔ اب پوچھ سنیے غور سے، حضرت حذیفہ سے نبی پاک علیہ السلام نے کہا حذیفہ تیری اور تیری ماں کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے۔ تیری اور تیری ماں کی اللہ نے مغفرت فرما دی۔ یہ ماں تیری اور تیری ماں کی کیوں کہا حضور نے؟ حالانکہ اس وقت تو وہ تنہا موجود تھے، ماں کا ذکر کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ جب وہ حضور کی بارگاہ میں ماں سے مشورہ کر کے آ رہے تھے نا، تو ماں نے کہا تھا بیٹا رسول اللہ سے کہنا کہ وہ میری مغفرت کی دعا کر دے گا۔ وہ دعا لینے آئے تھے، مصطفیٰ خوشخبری دے کے بیچ رہے ہیں، جاؤ رب نے تمہاری مغفرت فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت حذیفہ خود خوشی کے عالم میں ہے،
ایسے خوشی میں ایسے جوش میں آ رہے، نبی نے ہاتھ پکڑ لیا، ان کا جوش دیکھ کے حضور نے ہاتھ پکڑ لیا. آہا سبحان اللہ، کاش یہ لمحے کبھی ہمیں بھی نصیب ہو جائے. کبھی ایسا بھی تو وقت آ جائے ہم پہ بھی کچھ ایسی کیفیت داری ہو کہ خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جائے، کبھی یار کا گھر نصیب ہو جائے، کبھی یار کی گنبد نصیب ہو جائے، کبھی خواب میں کچھ تو دکھ جائے تاکہ ہمارا بھی بھلا ہو جائے. اللہ اکبر. حضرت حذیفہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا، جیسے ہاتھ پکڑا حضرت حذیفہ تھم گئے، جو وجد میں آ گئے تھے تھم گئے. تھمتے ہی ایک آواز آئی، السلام علیکہ یا رسول اللہ. حضرت حذیفہ پریشان ہوئے، میرے اور نبی کیا رہا، کون ہے جو یہ سلام کر رہا ہے؟ تو نبی پاک نے کہا، حذیفہ ھذا ملک، حذیفہ یہ ایک فرشتہ ہے. یہ ایک جو سلام کر رہا ہے یہ ایک فرشتہ ہے، کیونکہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے حضور نے کہا یہ ایک فرشتہ ہے. اور حذیفہ سنو، یہ دنیا میں پہلی بار آیا ہے. اندھیرا ہے، کون آ رہا، کتنے بعد آ رہا، آمنہ کے لال کو خبر ہے، بازو والا بولتا ہے نبی کو خبر نہیں. عجیب پاگل مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے. میں یہ کوئی لال کتاب ہری کتاب میں سے تو نہیں سنا رہا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے. حضور کہہ رہے ہیں یہ پہلی بار دنیا میں آیا ہے. استأذن ربہ، اور حذیفہ سنو یہ اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے. اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے. وَيَسْتَبْشِرَ لِي، اور مجھے خوشخبری سنانے آیا ہے. بھائی میں بھی آپ کے گھر کو کل آتا ہوں. کئی کو آیا آپ لوگ بولنا بولتے، ارے کئی کو آیا تمہیں کیا معلوم کہ میں آپ کے گھر کو کل صبح آتا ہوں، چائے پینے آیا، کھانا کھانے آیا، ریسٹ کرنے آیا، نہیں آپ سے لڑنے آیا، نہیں آپ سے محبت کرنے. کئی کو آپ کو کیا معلوم؟ جب تک میں نہیں بولوں گا آپ کو معلوم نہیں ہوتا. مگر میرا نبی فرشتہ کئی کو آیا وہ بھی بول رہا ہے، کس سے اجازت لے کے آیا ہے وہ بھی بول رہا ہے، کیا اجازت لے کر آیا ہے وہ بھی بول رہا ہے. میرے نبی نے بتلا دیا، دنیا والوں تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ عالم غیب نبی ہے. اچھا اور ایک بات دیکھو، اللہ سے استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا ہے. اجازت کا زمین پہ کھڑے رہ کے لیا، آسمان میں لیا نا، بولو بھائی فرشتہ آسمان کا رہنے والا ہے نا. آسمان میں اجازت لیا تو آسمان میں اجازت لیا، مصطفیٰ زمین پہ باخبر ہے. نبی زمین پہ کھڑے ہو کے سنا رہے ہیں، اللہ سے اجازت لیا. یعنی کہ میرا نبی کہہ رہا ہے میں زمین کو بھی دیکھتا ہوں، آسمان کو بھی دیکھتا ہوں، ہر چیز سے میں باخبر ہوں، کوئی چیز مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اب سنو، نبی پاک کہتے ہیں وہ مجھے اجازت دے، وہ مجھے خوشخبری سنانے آیا. اچھا آیا تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے خوشخبری سنانے آیا. یہ نہیں کہہ رہے کعبے کا طواف کرنے آیا، یہ نہیں کہہ رہے بیت المقدس کی زیارت کو آیا. نبی کہہ رہے وہ مجھے خوشخبری سنانے آیا. اللہ اکبر سبحان اللہ. تو اب حضرت حذیفہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا خوشخبری ہے؟ سبحان وہ کیا خوشخبری ہے؟ تو اب فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ. یہ خوشخبری سنانے ہے یا رسول اللہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں اور حضرت فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اچھا میرے کو ایک سوال میرے دل میں آیا، فرشتے کو معلوم ہے تو نبی کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا پھر کہیں کو آیا سنانے؟ نہیں بھائی میں متولی صاحب کو بول رہا ہوں، یہ نور جو ہے نا آپ کا بیٹا ہے اور یہ مسجد کا امام ہے. بولے آپ 4 دن ہوا آپ آگے اس کو تو امام بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، میرے کو کیا خوشخبری سنا رہے آپ مسئلے کو سمجھیے گا کیوں سنانے آیا. بھائی جب حضور کو معلوم ہے، اللہ نے ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں، ان کے جنتی جوان ہونے کا اعلان پہلے ہوا ہے، وہ پیدا بعد میں ہوئے ہیں، وہ سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، یہ ذکر پہلے ہوا ہے، پھر فرشتہ کیوں سنانے آیا؟
تو فرشتہ اس لیے سنانے آیا تاکہ حبیب پاک میں سناؤں گا یہ حدیث بن جائے گی، حذیفہ پوری قیامت تک آنے والی قوم کو بتائے گا کہ میں یہ سنانے آیا تھا، تو میں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے آپ کے سامنے کوئی اور ذکر کرو آپ کو اتنی خوشی نہیں ہوتی، اہل بیت کا ذکر کرو آپ کو جتنی خوشی ہوتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ فرشتہ حضور کو خوش کرنے آیا تھا، وہ حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھانے آیا تھا۔ آپ چاہتے ہیں آپ کا نام رسول اللہ کے خاص غلاموں میں لکھا جائے تو آپ بھی اہل بیت سے محبت کرو، آپ اہل بیت سے پیار کرو، اہل بیت کو چاہو، اٹھتے بیٹھتے علی فاطمہ حسن حسین کی صدائیں بلند کرتے رہو، اپنے بچوں کے نام حضرت علی سے منسوب کر کے رکھو، حضرت فاطمہ سے منسوب کر کے رکھو، حضرت حسن و حسین سے منسوب کر کے رکھو۔ اس لیے وہ خوشخبری سنانے آیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت حذیفہ ہیں۔ یہ حدیث جب آئی ان الحسن والحسین سیدہ، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وفاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ یہ حدیث جب اس نے سنائی، یہ بات اس نے جب سنائی تو یہ حدیث بن گئی۔ اس حدیث کے اس ذکر رسول، اس ذکر اہل بیت کے راوی حضرت حذیفہ بن گئے۔ تو میں نے بھی چاہا، اللہ نے بیٹا دیا، نام حذیفہ رکھ دیں گے تاکہ قیامت تک ذکر اہل بیت کرنے والا بن جائے، ذکر اہل بیت کرنے والا بن جائے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب بیکار ہے دنیا، سب۔ آپ لوگ ابھی نہیں، میں دیکھ رہا ہوں 4 دن سے بول رہا ہوں، پھر میں روزانہ دن میں دیکھ رہا ہوں، رات میں بول رہا ہوں، دن میں دیکھ رہا ہوں، پٹھے جیسے تھے ویسی جب ٹھس سے مسنے والے، ہاں چینجز نہیں آ رہے تھوڑے لوگوں میں آ رہے، تھوڑے لوگوں میں آ رہے۔ مولانا بولتے رہتے رہے، سب بیکار ہے میرے بھائی۔ ہم دنیا بہت قریب سے دیکھ لی، بہت اچھی طریقے سے ہم نے دنیا دیکھی ہے یار، سب بیکار ہے، سب جھنجٹ ہے، جھنجٹ، سب جھنجٹ ہے یہ دنیا، یہ جھمیلا ہے، دھوکا ہے، دھوکا۔ مسلمان یہ دھوکے میں پڑنے سے بچنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کاروبار نہ کو جاؤ، تجارت نہ کو جاؤ، شادی نہ کو کرو، بچے پیدا نہ کو کرو، نہیں کرو، ضرور کرو۔ آپ روزانہ 2 کروڑ روپے کا، 20 ملین کمانا ڈیلی، 20 ملین، کتنے بولو؟ مگر نماز نہیں چھوڑنا، سبحان اللہ۔ آپ روزانہ بیچ پہ جاؤ، بیچ پہ، وہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے وہاں تک لوٹو، مگر نماز پڑھنے کا ٹائم آتے کہ اٹھ جاؤ، لوٹو بولے اتنے کپڑے اتار کے لوٹیں گے، ویسا لوٹ رہے ہیں، انگریزاں پریشان ہو جائیں گے، یعنی ہمارے جیسا کب سے ہو گیا۔ میرے بھائی، دنیا میں ضرور آپ کماؤ، کھاؤ، شادی کرو، بچے پیدا کرو، مگر آپ جو ہے عبادت ضرور کرو۔ اللہ کو چھوڑ کے زندگی نہیں گزارنا، اللہ کو بھول کے زندگی نہیں گزارنا۔ اللہ ہی ہے، اس کے کرم سے، اس کے فضل سے ہمارا گزارا ہے، انہیں نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں۔ اس کو چھوڑ کے، ہم اس کی یاد کو چھوڑ کے، اس کے ذکر کو چھوڑ کے، اس کی عبادت چھوڑ کے، اس کے کلام کی تلاوت چھوڑ کے، اس کے احکام کو چھوڑ کے، اس کے نبی کو چھوڑ کے، اس کے دیے ہوئے مذہب کو چھوڑ کے ہم زندگی نہیں گزار سکتے۔ خدا کی قسم ہم نہیں گزار سکتے۔ ہم کو نماز، روزہ، عبادت، ذکر، اذکار، تزکیہ، وظائف، مجاہدہ، ریاضت، یہ ساری چیزیں کرتے ہوئے ہم کو دنیا میں بھی اپنا پارٹیسپیٹ کرنا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ اس پہ ضرور روشنی ڈالیں گے۔ ایک روایت سناتا ہوں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر ایک مرتبہ حضور تشریف لائے، حضور حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو حضور نے دیکھا کہ آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکیہ ساجدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گلے سے ایک ہار نکال کر، گلے سے ہار نکال کر
ایک خاتون کو دکھا رہی ہے اور دکھاتے ہوئے کہہ رہی ہے کہ مولا علی المرتضیٰ نے یہ ہار میرے لیے لایا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضور نے اس ہار کو دیکھا، حضرت فاطمہ کو دیکھا. پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام گھر سے نکلے اور چلے گئے، کچھ نہیں بولے، بیٹی کو چلے گئے. حضرت فاطمہ سمجھ گئی کہ حضور نے اس کو ناپسند فرمایا ہے، حضور نے اس کو ناپسند فرمایا، چلے گئے. تو پھر بعد میں حضور کو دوسرے دن خبر پہنچی کہ حضرت فاطمہ نے وہ ہار بیچ دیا. کیونکہ رسول اللہ آپ چلے گئے، حضرت فاطمہ نے آپ کے جانے کے بعد وہ ہار بیچ دیا، کیونکہ میرے آقا کو یہ چیز پسند نہیں، سمجھ کے حضور کو پسند نہیں ہے، ہار بیچ دیا. بیچ کے یا رسول اللہ انہوں کو جو پیسہ آیا تھا وہ پیسوں سے انہوں نے غلام خریدا، خرید کے وہ غلام کو آزاد کر دیا، اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا. تو نبی پاک علیہ السلام بے انتہا خوش ہوئے اور حضور نے کہا الحمدللہ. یعنی کہ آپ اندازہ کریے گا، ہار ایک خاتون کے لیے زیور کی اجازت ہے، ایک زیور کی خاتون کو اجازت ہے. کوئی اگر شوہر اپنی بیوی کو 100 تولے سونا پہنا رہا، کتنے تولے؟ جور سے بولو، 100 تولے. ہمارے مسلمان پہناتے نہیں، ایسے عورتوں کا بیچ لیتے. یہاں بھی ایسی ہوتا نہیں ہوتا، اللہ کا شکر الحمدللہ. نہیں ایسا اکثر مقامات پہ ایسا ہو رہا، بیگم کا سونا بیچ رہے، دعوت کر رہے، رہن سینٹروں میں سونا ڈال رہے، نئے نئے حرکتاں کر رہے، کاماں کر رہے لوگ. بہرحال حضرت یہاں پر تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ کو ایک ہار دلا. کوئی شوہر اگر 100 تولے ہار دلا دے، اگر وہ سالانہ اس کی زکات نکالتا ہے تو وہ 100 تولے کا ہار اس عورت کو رکھنے کی شریعت میں اجازت ہے، اجازت ہے. اللہ اس پر آپ پر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آپ کو کوئی اللہ تعالیٰ اس گرفت نہیں کرے گا. آپ کو اللہ نے دولت دی، 500 تولے سونا دلاؤ بیگم کو، 2 کلو سونا دلاؤ بیگم کو، مگر اس کی زکات نکال دو. بس زکات نکال دیے، وہ 2 کلو تول سونا آپ اپنی بیگم کو پہنا سکتے ہیں، شریعت میں اجازت. مگر جب اپنی بیٹی کے پاس حضور نے ایک ہار دیکھا، اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام اٹھ کے تشریف لے گئے. کیوں لے گئے؟ نبی پاک علیہ السلام اپنی بیٹی سے یہ چاہتے تھے کہ بیٹی اگر تم ایک ہار رکھ لو گی تو قیامت تک ہر بیٹی اپنے باپ سے ہار مانگے گی. تم اگر ایک ہار رکھ لو گی قیامت تک ہر بیوی اپنے شوہر سے ہار مانگے گی. اور بیٹی میں نہیں چاہتا کہ میری امت کی غریب بیٹیاں مایوس ہو، میں نہیں چاہتا میری امت کی غریب شوہروں کی بیویاں ناراض ہو، مایوس ہو. میری بیٹی یہ ہار تو آج قربان کر دے تاکہ قیامت تک ہر غریب بیٹی، ہر غریب بیوی یہ سوچ کے اللہ کا شکر ادا کرتی رہے کہ اے اللہ تو نے مجھے اس زمرے میں رکھا جہاں فاطمہ الزہرا ہے، ان کے پاس بھی ہار نہیں تھا، میرے پاس بھی ہار نہیں تھا. وہ ناشکری نہ بنے، مایوس نہ ہو، شکر گزاروں میں سے ثابت ہو جائے. امت کی خاطر رسول اللہ نے اپنی بیٹی کے پاس ایک ہار کو بھی رہنے نہیں دیا. اللہ. اور سیدہ فاطمہ جو شریعت کے مطابق اس ہار کی حقدار تھی اور رکھتی تو ان کا حق تھا، مگر انہوں نے اس امت کی عورتوں کی خوشیوں کی خاطر انہوں نے وہ ایک ہار کو بھی قربان کر دیا، وہ ایک ہار کو بھی اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، غلام خرید کے اس غلام کو آزاد کر دیا. اللہ اکبر کبیر. قربان جاؤ میرے بھائیوں، کیا بڑی بڑی قربانیاں کی، کیسے بڑے بڑے معاملات ہمارے بزرگوں نے اختیار کیا. پیارے دوستو، فرمایا جاتا ہے حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک دن ایک وقت فاقے کے بعد، اللہ اکبر، ایک دن ایک وقت فاقے کے بعد ایک بڑا فاقہ گزرا حضرت فاطمہ الزہرا کا. ایک فاقہ گزرا، فاقہ گزرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں سب فاقے سے تھے. حضرت علی، فاقہ مطلب کھانے کو کچھ نہ ملنا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لے آئے. تو حضرت امام حسین اور امام حسن اور مولا علی المرتضیٰ جو پکا تھا روٹی اس سے کھا چکے تھے، حضرت فاطمہ نہیں کھائی تھی. کچھ دیر بعد حضرت فاطمہ جب وہ روٹی لے کر بیٹھتی ہے
تو ایک سائل دروازے پہ آواز دیتا ہے میں 2 وقت سے فاقہ ہوں، کوئی آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ تو حضرت فاطمہ روٹی سے توڑ رہی تھی، جیسے ہی وہ سائل کی آواز، وہ مانگنے والے کی آواز سنی، حضرت فاطمہ نے ہاتھ ہٹا دیا، ہٹا کر امام حسن کو بلایا، بیٹے حسن ادھر آؤ۔ امام حسن تشریف لائے، روٹی اٹھایا دے دیا، کہا اس سائل کو دے دو۔ کہا امی جان آپ بھی فاقہ میں تھی میری امی جان، آپ کو بھی اس کھانے کی شدید ضرورت ہے، آپ بھی بھوکی تھی، آپ کھا لیجیے امی جان، وہ ہے آدھی روٹی، آپ وہ بھی دے دیں گی تو کیسا؟ کہا بیٹے میں 1 وقت سے فاقہ ہوں، اس نے کہا ہے کہ وہ 2 وقت سے فاقہ ہے، یہ روٹی کا وہ زیادہ مستحق ہے، لے جاؤ اس سائل کو کھانا کھلاؤ۔ ایسی قربانیاں دیے میرے بھائی، یہ ہے بیت مصطفیٰ۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے خود مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے حضرت حسن کی ایک روایت سنیں۔ حضرت حسن فرماتے ہیں سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس کھانے سے ہاتھ ہٹا لیا اور سائل کو دے دیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنی امی جان کو سیدہ فاطمہ کو کئی دن تک فاقہ کش دیکھا، مگر کبھی فاقہ کشی میں آپ کی پیشانی پہ بل نہیں آتا تھا، چہرے پہ مایوسی نہیں آتی تھی، اور کبھی آپ صبر کا دامن نہیں چھوڑتی تھی، ہر وقت صابر، اللہ کی ہر حال میں صبر کرتی تھی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ اور پھر حضرت مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز ابن عبد الواحد رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تم سے سیدہ فاطمہ بنت رسول کی ایک بات نہ بتاؤں؟ حضرت علی کہہ رہے ہیں کیا میں تم کو رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک بات نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ضرور بتائیے کیا بات ہے۔ کہا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ اتنی چکی پیستی تھی، اتنی چکی پیستی تھی کہ آپ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کے نشان پڑ گئے۔ اللہ اکبر، حضرت فاطمہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کے نشان پڑ گئے تھے۔ آج ہماری بیٹیوں کو کپڑے دھونے میں شرم آتی ہے، گھر میں جھاڑو مارنے میں شرم آتی ہے، آج ہماری بیٹیوں کو ساس سسر کے لیے کھانا نکالنے میں شرم آتی ہے، آج ہماری بیٹیاں اپنے شوہروں کی خدمت کرنے میں شرم محسوس کرتی ہیں۔ ایک بات، کیونکہ مائیں اور بہنیں آئی ہیں تو ایک بات ان کو سنا دوں، اللہ کو وہ عورت پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ عورت پسند نہیں، اللہ کو وہ عورت پسند نہیں۔ کون سی عورت؟ وہ جو اپنے شوہر کو ڈراتی ہے، وہ جو اپنے شوہر کو ڈراتی ہے۔ شوہر کو ڈرانے والی عورت اللہ کو پسند نہیں، کسی بھی معاملے میں شوہر کو ڈرانے والی عورت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ چند عورتیں دوزخ میں جائیں گی صرف اس وجہ سے، چند عورتیں دوزخ میں جائیں گی صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے شوہروں کی ناشکری کریں گی، شوہروں کی ناشکری کریں گے۔ ان کا شوہر ان کو کھلا رہا، ان کا شوہر ان کو جو ہے کپڑے پہنا رہا، ان کا شوہر ان کو خوشحال رکھا ہوا ہے، ان کا شوہر ان کی ہیلپ کر رہا، ان کا شوہر ان کی دعوتوں میں لے جا رہا، ان کا شوہر ان کی ہر خوشی کو پورا کر رہا، سو کرے بات بھی آخری میں انہیں پوچھتی کیا کرے جی تم میرے واسطے، کیا کرے تم میرے واسطے؟ تو آپ اندازہ دیکھیے ایسی ناشکری عورتیں دوزخ میں جائیں گی، رسول اللہ کا فرمان ہے دوزخ میں جائیں گے۔ سب سے بہترین عورت وہ ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو، جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ اور رسول اللہ نے فرمایا وہ عورت امین ہے جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے، جو اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ شوہر اسے پیسے لا کے دیا 10,000 روپیہ، 10,000 روپیز لا کے دیا، تو بیوی کا کام ہے وہ 10,000 کو سنبھال کے رکھنا۔ اس کو خواہش آئی نے جاتی، وہ میک اپ کا سامان خرید لیتی، وہ جا کے ادھر ہوٹل میں بیٹھ اڑائی تھی، وہ جا کے ادھر اڑائی تھی، پھر اس کے بعد 4 دن کے بعد شوہر پوچھا میں آپ کو 10,000 روپیز دیا تھا نا، کہاں ہے وہ دیجیے، کہاں کے 10,000؟ وہ 4 ختم ہو گئے، اس میں 6 بولی، 6,000 ہے، 4,000 ختم ہو گئے۔ شوہر کے مال میں ایسی خیانت کرنے والی عورت دنیا میں بھی لعنتی ہے، آخرت میں بھی لعنتی ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ تو مال ہے، شوہر کا حق ہے، یہ شوہر کی مال ہے. اگر عورت نفل روزہ بھی رہ رہی ہے، فرض روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں، نفل روزہ رہنا چاہتی ہے تو شریعت میں حکم ہے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے. شوہر اجازت دیا آپ رہو نفل روزہ تو نہیں رہنا. شوہر بولا نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے کو آپ کی ضرورت ہے، آپ نہیں رہنا، بولے تو نہیں رہنا. اتنے حقوق ہے شوہر کے. ہمارے پاس ہمارے بچیاں شوہر کو کیا کر رہے معلوم ہے؟ وہ کار میں ایکسیلیٹر رہتا، بائک میں ایکسیلیٹر رہتا، گرر بولتے گاڑی بھاگتی ہے، ویسا بنا دیا شوہر کو، گرر. شوہر بھی جی میڈم میم پریزنٹ میم لبیک لبیک یا زوجتی لبیک. ہمارے شوہر بھی ایسی دھیرے ہمارے بارے میں بھی معلوم ہے مولانا. شوہر بولے تو شوہر رہنا چاہیے. اپنی بیوی کو کنٹرول نہیں کر سکا تو کیا دنیا میں کرے گا؟ کنٹرول سے مراد مارنا توڑنا نہیں بول رہا ہوں. کنٹرول سے مراد آپ کا ایک مقام، آپ کا ایک دبدبا، آپ کا روب، آپ کے بھائی محبت کرو بیوی سے، بہت محبت کرو، جان سے زیادہ چاہو، مگر ڈیسیشن میکر ہسبینڈ رہنا. ڈیسیشن میکر کون رہنا بولو؟ کیا برا بول رہے؟ اپنے بارے میں تو بھی کم سے کم زور سے بولو ذرا. میرے کو ڈر رہا ہے ہسبینڈ ایکچولی کیا ڈیسیشن میکر کون رہنا بولو؟ ہسبینڈ رہنا. گھر میں رول ہسبینڈ کا چلنا، کتنا بھی برا رہنے دو، گھر میں رول ہسبینڈ کا چلنا. جس گھر میں عورت کی چلتی، عورت کا راج چلتا، وہ گھر برباد ہے. آپ آزما کے دیکھو، وہ گھر برباد ہے، تباہ ہے، برباد ہو گیا وہ گھر. چاہے وہ موریشیس کا گھر ہو، چاہے وہ انڈیا کا گھر ہو، چاہے وہ لندن کا گھر ہو، چاہے وہ امریکہ کا ہو، چاہے وہ سعودی کا ہو. جس گھر میں رول عورت کا ہے وہ گھر برباد ہے، ہلاک ہے وہ گھر. آپ دیکھ لو، وہ گھر کے بچے خراب، وہ گھر کے لوگ خراب، وہ گھر کا ماحول خراب، وہ گھر میں توڑم تاڑی، وہ گھر میں دیورانی جٹھانی کا جھگڑا، وہ گھر میں ساس بہو کا جھگڑا، وہ گھر میں باپ بیٹے کا جھگڑا، وہ گھر میں اولاد نافرمان، وہ گھر ہلاک ہے، برباد ہے. گھر میں مرد آدمی کی چلنا، چاہے مرد آدمی جواڑی ہوں گا، شرابی ہوں گا، چور ہوں گا، ڈاکو ہوں گا، مرد آدمی کی چلنا کرے. انشاءاللہ اللہ سے میں ابھی پوری ختم نہیں، خالی چھوٹی بیچ میں اے اللہ موریشیس کے جو ہے حالات بھی بہتر بنا دے میرے مولا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے تعلق سے حضرت مولا علی فرماتے وہ اتنی چکی پیستی تھی کہ ان کے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے. اللہ اکبر. میری بہنوں، جب جنتی عورتوں کی سردار کام کر سکتی ہے تو میری بہن کیوں نہیں کر سکتی؟ ہماری بیٹی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیوں نہیں کر سکتی میرے بھائی؟ اپنی بیٹیوں کو گھر میں کام کرنا سکھانا لازم ہے، ضروری ہے. اب آگے سنو، آپ پوری حدیث دیکھو، آپ کو اندازہ ہوگا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں وہ پانی کے مشک اٹھایا کرتی تھی جس کی وجہ سے آپ کی گردن پر اس کے نشان پڑ گئے. اللہ، گردن مبارکہ پر مشکی سے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی گردن پر نشان پڑ گئے. اللہ، سیدہ کائنات، سیدۃ النساء العالمین. اللہ